अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। आज फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से बिलवास्ता इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि उन्हें बैरून मुल्क से वो फंडिंग हुई है, जबकि पीडीएम की जानिब से 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने इसी केस के फैसले के हवाले से जो मुजाहरे का ऐलान किया गया था, आज उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये ऐलान किया गया है कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ भी इस मुजाहरे में शरीक होंगी। जबकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि पीडीएम के 13 दिसंबर के बाद जो लाहौर में इजलास हुआ था उसमें ये तय किया गया था कि जो भी जमातें इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होंगी उनकी आला क़यादत या सीनियर क़यादत इस मुजाहरे में शरीक होगी। लेकिन अब जो है वो आज जो सूरत-हाल पैदा हुई है इलेक्शन कमीशन में, अब पीडीएम की जो आला क़यादत है लगता है कि वो इस मुजाहरे में शरीक होगी और वाज़े तौर पर पीडीएम की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि हम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जवाब लेकर ही वापस आएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। पहले हम आते हैं इस बात पर कि आज इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं। और आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अहम पेशरफ्त हुई है और जो बूट वाले वज़ीर हैं यानी फैसल वावडा साहब, आज वो 16वीं बार भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके ऊपर एक बड़ा ही संजीदा किस्म का केस है दोहरी शरीयत का, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो गोशवारे जमा करवाए थे उसमें दोहरी शोहरत के हवाले से अब उनकी अहलियत पर जो है वो ऐसा संजीदा सवाल उठा है कि जिस दिन भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया तो ऐसा लगता है कि उनकी जो रुकनियत है वो ख़त्म हो जाएगी और वो नाअहल करार दे दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आज जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें क्या हुआ। अकबर एस बाबर पेश हुए, उन्होंने क्या कहा, तहरीक इंसाफ के वकील ने क्या कहा, उस पर आज बात करते हैं। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस स्क्रूटनी कमेटी का आज इजलास हुआ। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर और पीटीआई के वकील शाह खावर पेश हुए। अकबर एस बाबर की जानिब से दिए गए दस्तावेजात और शवाहिद पर पीटीआई के वकील से आज सवालात का आगाज़ हुआ। पीटीआई से स्क्रूटनी कमेटी ने सवाल किया कि क्या अमेरिका की 2 कंपनियों से जो फंडिंग की गई वो उनको तस्लीम करते हैं या इनकार करते हैं। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने जवाब दिया कि अमेरिका में हमारा एजेंट था, अगर उसने गैर कानूनी फंडिंग की है तो उसके हम जिम्मेदार नहीं। जिस पर अकबर एस बाबर ने कहा कि पीटीआई ने बिलवास्ता तस्लीम किया है कि गैर कानूनी फंडिंग हुई है। अभी तो सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया की फंडिंग के सवालात पर बात नहीं हुई। अकबर एस बाबर ने एहतजाज किया कि पीटीआई के दस्तावेजात हमें क्यों फराम नहीं किए जा रहे। स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि हम ये रिकॉर्ड इसलिए नहीं दे रहे कि फिर पीटीआई एतराज़ करती है। अकबर एस बाबर ने कहा कि आप कह रहे हैं कि तहकीकात पर पीटीआई का दबाव है, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो तहकीकात के अमल पर असरअंदाज हो रही है, तो शफाफ तहकीकात किस तरह होंगी। जिस पैसे को गैर कानूनी कहा जा रहा है वो पीटीआई के अकाउंट्स में है। स्क्रूटनी कमेटी के पास बैंक स्टेटमेंट है, ये रकम जब्त की जाए। ज़राए ने यह भी कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई के दस्तावेजात और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अकबर एस बाबर को फराम करने से माजरत कर ली है। पीटीआई के वकील शाह खावर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंड्स की मुकम्मल तफसीलात स्क्रूटनी कमेटी को जमा करवा दी हैं। तहरीक इंसाफ जल्द ममनुआ फंडिंग के केस में बाइज्जत सुरखरू होगी।
تحریک انصاف نے پارٹی فنڈز کی ایک ایک پائی کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع کروا دی ہیں۔ آج جو اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے کارروائی ہوئی، اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے بالواسطہ اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ انہیں امریکہ سے فنڈنگ ہوئی تھی۔ اب اس بارے میں ہم کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی کہ یہ فارن فنڈنگ ہے کیا، اور تحریک انصاف کے حوالے سے ان کی جو مشکلات تھیں کب سے شروع ہوئیں، اور وہ کس طرح اس ساری صورتحال کو ابھی تک ٹالنے میں کامیاب ہوتی آئی ہے۔ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے اور اس کے تحریک انصاف کی حکومت پر کیا اثرات پڑیں گے، اور اگر اس کیس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا اور درخواست گزار کے جو الزامات ہیں وہ قبول کر لیے تو تحریک انصاف کی حکومت کو کیا نقصان ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر اکبر ایس بابر کے الزامات کو الیکشن کمیشن نے تسلیم کر لیا تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، قومی اسمبلی ختم ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی اس سینس میں ختم ہو جائے گی کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 61 اور 62 کے تحت نااہل قرار دے دیے جائیں گے۔ پہلے میں آپ کو اس کا پس منظر بتاؤں اور اس کے بعد جو قانونی ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن اکبر ایس بابر نے پارٹی کی اندرونی مالی بے ضابطگیوں کے خلاف الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ پارٹی کو ممنوعہ ذرائع سے فنڈز موصول ہوئے اور مبینہ طور پر 2 آف شور کمپنیوں کے ذریعے لاکھوں ملین ڈالرز ہنڈی کے ذریعے پارٹی کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے۔ اس درخواست میں انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ تحریک انصاف نے بیرون ملک سے فنڈز اکٹھا کرنے والے بینک اکاؤنٹس کو بھی الیکشن کمیشن سے خفیہ رکھا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف تحریری طور پر الیکشن کمیشن کے سامنے اکبر ایس بابر اتنے سنگین الزامات لگا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، ان کے جلسوں کو اسپانسر کیا، اور ہم نے دیکھا کہ کتنی کوششوں سے ان کو جو ہے وہ پاور میں لایا گیا۔ ایک طرف جو غیر ملکی قوتیں تھیں وہ ان کی حامی تھیں، جبکہ پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑی قوت ہے وہ ان کی حامی تھی۔ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ ان دونوں کے درمیان کیا مشترک تھا، یا یہ کوئی اتفاق تھا کہ ایک طرف بیرون ملک سے ان کو فنڈنگ ہوتی رہی جبکہ دوسری طرف سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو کھلی سپورٹ کرتی رہی۔ اب آتے ہیں دوبارہ اس حوالے سے کہ فارن فنڈنگ کا معاملہ کیا تھا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے سیاسی جماعتوں کے فنڈز کی چھان بین کرنے کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا۔ یہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر 2015 کو تحریک انصاف کے فنڈز کی چھان بین کے بارے میں اعتراض مسترد کرتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ الیکشن کمیشن پارٹی فنڈز کی چھان بین کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ 26 نومبر 2015 کو تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار اور اکبر ایس بابر کے بطور مدعی بننے پر اعتراضات کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی۔ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ تقریباً 1.5 سال جاری رہا۔ 17 فروری 2017 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کی جو خلاف درخواست دائر کی گئی تھی اسے مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کے لیے ڈی جی لا ونگ اور الیکشن کمیشن کے آڈیٹر جنرل کے افسران پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کمیٹی کے خلاف بھی ایک درخواست دائر کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ فارن فنڈنگ پر قانون کیا کہتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے آرٹیکل 13 کے تحت مالی سال کے اختتام سے 2 ماہ کے اندر الیکشن کمیشن میں بینک اکاؤنٹس کی آڈٹ رپورٹ جمع کروانا ہوتی ہے، جس میں سالانہ آمدنی اور اخراجات حاصل ہونے والے فنڈز کے ذرائع، اثاثے اور واجبات شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹی کا سربراہ الیکشن کمیشن میں ایک سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانے کا مجاز ہوتا ہے، جس میں یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام مالی تفصیلات درست فراہم کی گئی ہیں اور کوئی بھی فنڈ کسی
غیر قانونی ذرائع سے حاصل شدہ نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کی شق 15 کے تحت وفاقی حکومت کسی بھی سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کا ڈکلیریشن جاری کر سکتی ہے جو کہ غیر ملکی فنڈز کے ذریعے قائم کی گئی ہو یا اس کے قیام کا مقصد پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت کے خلاف ہو یا دہشت گردی میں ملوث ہو۔ قانون کے مطابق ڈکلیریشن جاری ہونے کے 15 روز کے اندر معاملہ سپریم کورٹ بھیجا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں فیصلہ برقرار رکھنے کی صورت میں پارٹی تحلیل کر دی جاتی ہے۔ قانون کے مطابق سیاسی جماعت تحلیل ہونے کی صورت میں اس جماعت کے تمام صوبائی اور وفاقی ارکان پارلیمنٹ کی رکنیت منسوخ ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرون ملک فنڈنگ کے ساتھ ایک سنگین نوعیت کا معاملہ اکاؤنٹس ظاہر نہ کرنے کا بھی ہے۔ اگر کوئی چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے تو یہ بددیانتی ہے اور اس کے نتائج قانون کے مطابق آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے تو آرٹیکل 61 اور 62 کے تحت بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ پارٹی کے فنڈز ظاہر نہ کرنے پر آرٹیکل 61 اور 62 کوئی بھی اتھارٹی استعمال کر سکتی ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا سپریم کورٹ۔ اس سلسلے میں قانونی ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2017 کے تحت کوئی غیر ملکی شہری یا غیر ملکی کمپنی کا سیاسی جماعت کو فنڈز فراہم کرنا ممنوع ہے۔ عمران خان نے فنڈز کے حوالے سے جو سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہے اس کی بنیاد پر بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر وفاقی حکومت ڈکلیریشن جاری نہیں کرتی تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ جماعت قانون کے تابع ہے یا نہیں۔ اب صورتحال واضح ہوتی جا رہی ہے۔ آج جو اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف مسلسل جو بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے سارے کیس سے۔ پی ٹی ایم کی جماعتوں کی جانب سے 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے جب یہ مظاہرہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو اہم رہنما ہیں انہیں آنا پڑے گا، پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو اس بات کی یقین دہانی کروانی پڑے گی کہ وہ جلد ہی اس کیس کا فیصلہ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور اگر اس ساری صورتحال کے اندر یہ فیصلہ اہلیت کی بنیاد پر، شفافیت کی بنیاد پر ٹائملی آ جائے تو نہ اسٹیبلشمنٹ کو پھر پریشانی ہوگی، نہ ہی پی ڈی ایم کو کوئی پریشانی ہوگی۔ اللہ خیر صلاح، معاملات سب کے لیے جو ہے وہ نمٹ جائیں گے اور کسی کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس فیصلے کو کتنا وقت التوا میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔